अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। इन दिनों पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ हो रही है। वजीर आज़म इमरान खान के कामयाब दौरा अमरीका के बाद पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा है कि पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर गेन किया है। इससे पहले पाकिस्तान को डू मोर के मुतालबात सामने आते थे, जबकि अब पाकिस्तान के साथ जो है वो कॉपरेशन की बात की गई है, पाकिस्तान का ताउन मांगा गया और पाकिस्तान के बारे में ये बताया गया कि बड़ा पोटेंशियल है, 10 से 20% गुना जो है वो तिजारत भी हो सकती है, काम भी हो सकता है। पाकिस्तान के साथ आगे चलने इस अज़्म का यादा भी किया गया है। चीन ने भी सराहा है पाकिस्तान की इस खारजा पॉलिसी को। ज़ाहिर है देखना यह था कि एक बड़ी सुपर पावर है अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात के बारे में भी सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी की निशानी यह है कि अगर आप अमेरिका के पास जा रहे हैं तो चीन भी आपसे नाराज नहीं है, अगर आप कतर के पास जा रहे हैं तो सऊदीया भी आपसे नाराज नहीं है, और अगर आप रीजन में ईरान की हिमायत कर रहे हैं तो उसके बावजूद जो है वो आपके साथ जो ईरान के खिलाफ हैं वो कुव्वतें भी आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो एक तरफ तो ये मामला है ज़ाहिर है, और कश्मीर का मसला बीच में आ गया। बात तो अफगानिस्तान पे होनी थी और भारत का सारा फोकस शायद यही था कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान में डिलीवर करने का कहा जाएगा, लेकिन बात इससे बहुत आगे चली गई। ये तो मामला है हमारा फॉरेन फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो हमें कामयाबी हासिल हुई है। दूसरा मामला है अंदरूनी तौर पर इमरान खान साहब वहां पर भी क्या क्या आ गए, जलसा भी कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा अपोजिशन को, एसी भी छीनूंगा, टीवी भी छीनूंगा। अपोजिशन ने यौम सियाह मनाया 25 जुलाई। उन्होंने कहा कि हम जो है वो इसको हुकूमत यौम तशक्कुर मना रही है और अपोजिशन ने यौम सियाह बनाया। उन्होंने कहा कोई आदाफ हासिल नहीं कर पाए, महंगाई की चक्की में अवाम पिस रहे हैं, मुश्किलात का सामना है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा मुझसे भी एनआरओ मांगा है। तो एक फॉरेन फ्रंट है और एक इंटरनल फ्रंट है जो आपको जिसके ऊपर इन चैलेंजेस का सामना है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इश्यूज और चैलेंजेस जो इस वक्त हैं, इस पर हमने दावत दी। अपने मेहमानों का तारुफ करा। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। उस्मान डार साहब वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी हैं। डार साहब आपका बहुत शुक्रिया। नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, हमारे साथ जो है वो वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। I'll start with you डॉक्टर साहब, मुझे जरा ये बताइएगा, फिर मैं गवर्नमेंट की तरफ आऊंगा। दौरा अमेरिका वज़ीर आज़म का कैसा रहा? गेन किया है पाकिस्तान ने, अच्छा गेन किया है, या आप अभी भी समझते हैं कि कमी रह गई? मेरा ख्याल है जी कुछ मामलात पे अच्छी पेशरफ्त हुई है। अफगानिस्तान के मामले पे अच्छी पेशरफ्त हुई है, दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से अच्छी पेशरफ्त हुई है, भारत के हवाले से अच्छी पेशरफ्त हुई है। अगरचे मैं जैसे पहले भी प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि प्लेजेंट्रीज और ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में फ़र्क होता है। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर अभी उन्होंने नहीं डाला है भारत का जिक्र, हमें उम्मीद है कि किसी स्टेज के ऊपर वो डल जाएगा, तो ये भी अच्छी चीज़ है। किस मसले पे सर? भारत का मसला, कश्मीर का जो हाँ, वो मीडिएशन जो ऑफर किया जी, वो देखिए वो प्लेजेंट्रीज में तो एक्सचेंज हुई है, प्रेसिडेंट ने खुद कहा है, ये एक इम्पोर्टेंट अमल है। और डिप्लोमेसी में ऑप्टिक्स भी मैटर करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं, और मैंने इसी वजह से मैं इनको कह रहा हूँ कि ये अच्छी चीजें हुई हैं। अभी तक तो मैंने कोई किसी चीज पे मैं मोतरज़ नहीं। मेरे ख्याल में चीन के हवाले से हमें थोड़ा सा इसको गहरी नज़र से देखना होगा, क्योंकि वो एक ऐसा मुकदमा है जिसमें हम अलाइन नहीं है। और बैठते ही जिस तरह आपने देखा कि प्रेसिडेंट अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हवावी का जिक्र किया, उन्होंने 5th जनरेशन टेलीफोनी का जिक्र किया। उससे पहले आपको याद होगा कि चीन के सफ़ीर जो हैं कुछ महीने पहले लाहौर में ये कह चुके हैं कि सीपेक के प्रोग्राम रुक गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान हमारी डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस नहीं रही, दीगर कुछ ममालिक हैं जो डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस हैं। तो वो चीन के हवाले से जो थोड़ा सा अगर बदल रहा है, क्योंकि हमसे तो कुछ शेयर नहीं किया गया अभी तक पार्लियामान में, शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये इबाम खत्म हो जाएगा। उस पर कुछ कंसर्न्स हैं हमारे। फेयर इनफ। दूसरे कुछ कंसर्न पहले नफीसा साहबा की भी राय बस एक मैं अगर आप चाहें तो 10 सेकंड में कंक्लूड कर दूं। देखें, एक अहम चीज जो हुई है वहां पे वो ये कि जो रियासती बयानियां हम 20-30 साल से लेकर चल रहे थे, खान साहब ने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। चाहे वो उसामा बिन लादेन के हवाले से हो, चाहे वो दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से हो, जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है उसे पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठती हैं, हमारे इदारों की तरफ उंगलियां उठती हैं। ये मैं समझता हूँ, इसको मुझे लगता है उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि लुक, आई एम कमिंग आउट क्लीन, मैं ऐसा वजीर आज़म हूँ जो आपको बता रहा हूँ कि हाँ हमारे यहाँ ये हुआ है और आइंदा नहीं होगा, और हमने आपकी मुआवनत की थी उसामा बिन लादेन में। लेकिन अगर आप उसको इस नुक्ता नज़र से देखें कि हमें जो बताया गया था, जो पार्लियामान में बताया गया था, जो सेनेट को कहा गया था, वो क्या झूठ था?
اور یہ جو ساری کہانی ہمارے پاس جو ہمارا موقف ہم لے کر چلتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کا کانٹیکٹ سمجھیے. آپ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے وہ فاکس کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی نے کلو دیا, آئی ایس آئی نے جو ہے سپورٹ دی, اور پھر اسامہ بن لادن اس کے بعد جو انسٹیٹیوٹ آف پیس ہے وہاں پہ جو انہوں نے تقریر فرمائی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے اور ہم دہشت گرد تنظیموں کو آگے بڑھاتے رہے ہیں, لیکن اب ہم یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے, ایسا نہیں کریں گے. سر لیکن وہ یو ایس آئی پی میں بھی موجود تھا, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی اپنی جگہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈیفرنٹ لائن لی ہے, لیکن وہ ڈیفرنٹ لائن کو اگر ہم ذرا غور کریں, وہ تو امریکن پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ پچھلی اوباما ایڈمنسٹریشن پہ بھی انہوں نے تنقید کی, انہوں نے کہا ہمارے پچھلے جو ہے وہ اس کا سولوشن نہیں نکال سکے. اسی طرح انہوں نے بھی اپنی پرانی ایڈمنسٹریشنز کو, گورنمنٹس کو بلیم کیا ہے. اگر موجودہ وزیر اعظم نے پچھلی گورنمنٹس کو, یہ تھوڑا سا مختلف اس وجہ سے کہ یہ ہمارا ریاست کا بیانیہ ہے بین الاقوامی سطح پہ کہ ہم پہ یہ الزام لگتے رہے ہم نے ایسا نہیں کیا. دیکھیے یا وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے, یہ پچھلی حکومتوں کی بات نہیں ہے, یہ ریاستی بیانیے کی بات ہے. ہمارے ہاں آپ پروگرامز میں ہم یہ گفتگو کرتے ہیں. اس پہ بھی ضروری میں کہہ رہا ہوں ڈیبیٹ کو ذرا اور اوپن کریں گے نا, میں ڈاکٹر صاحبہ کی بھی رائے لے لوں اس پر, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذرا ڈسکشن مزیدار ہو جائے گی, کیونکہ اس میں میرا اپنا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک تو امریکن پریزیڈنٹ نے بھی اپنی ایڈمنسٹریشن پریویس ایکس پریزیڈنٹ کو بھی کرٹیسائز کیا ہے. اسی طرح گورنمنٹس کرتی ہیں پالیسیز, نئی پالیسی لانے کے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ایک ملٹری سائٹ سے بھی ڈیفیسٹ تھا, وہاں سے وہ ڈو مور کہہ کے کہتے تھے کہ جی آپ ایکشن نہیں کر رہے, انہوں نے کہا آپ ایکشن نہیں کر رہے. اگر آپ ان کا بیانیہ آپ کے آرمی چیف کو 21 توپوں کی سلامی دی ہے اور نیشنل اینتھم چلایا, یہ تو ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول دیا ہے نا, یہ تو بہترین ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ معاملہ دوسری طرف دو مختلف باتیں ہیں نا. کیوں نہ ہمارے چیف کو اعزاز ملے اور بہت اچھا ہوا ملا, کیوں نہ ہمارے وزیر اعظم کو پروٹوکول ملے اور اچھا ہوا, اور میں نے اچھی چیزوں کا ذکر بھی کیا. میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ چیز جو ریاست کا موقف رہا ہے, کوئی ایسے سیکرٹس تو نہیں انہوں نے, اس پہ بات کرتے ہیں, یعنی اسامہ بن لادن کے اوپر اگر کوئی یہ سٹیٹ سیکرٹ تھا, اگر وزیر اعظم کہتے ہیں تو ہوگا, اگر کوئی سٹیٹ سیکرٹ تھا تو میرے خیال میں پہلے ادھر پارلیمان میں بات کر لیتے تو ہم بھی ان کی سپورٹ کرتے. یور ٹیک آن دس ٹرپ. ویسے بلاول صاحب نے تو بڑی جیسے ہمارے چیئرمین نے جی انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی ایفرٹ ہمارا ملک کرے گا بحیثیت پاکستان کہ دنیا بھر سے انگیجمنٹ رکھے, ہم اس ایفرٹ کی ضرور سپورٹ کریں گے. لیکن اب وہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ ضرور ایکنالج کریں گے کہ ایک ایفرٹ ہوا ہے پاکستان کی طرف سے, وہ کتنا کامیاب ہوا ہے, وہاں کس طریقے سے بیانیہ جو ہے وہ ہسٹوریکلی جو تھا اس میں تبدیل کیا گیا ہے, اپنے آپ کو بری الزمان کیا ہے, ڈسون کیا ہے, باقیوں کے اوپر ملبہ ڈالا ہے. یہ ساری چیزیں ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن جس طریقے سے وہ ادھر آ کر اپنے سوئل پر واپس, اور ایسے انہوں نے باراتی لے کے آئے جیسے پتہ نہیں کیا دھوم دھام سے, اور پھر جیسے کوئی کچھ فتح کر کے آئے ہوں, اس پہ ضرور یہ سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے ایک یہ ضرور پیش رفت ہوئی ہے کہ سٹرین ریلیشنز تھے کئی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, اس میں تھوڑی تھوئنگ ہوئی ہے, آئس لگ رہا ہے تھوڑی میلٹ ہوئی ہے, لیکن کانکریٹ چیزیں یا ڈیلیوریبلز جو میجربل ہوں, جو بندہ دیکھ سکے, جو فیل کر سکے, جو اس ملک کی تکلیف میں کچھ کمی آئے, وہ کیا لے کے آئے ہیں. مجھے جو اب میموریز اگر میں دیکھوں تو ایک تصویر ان کی میلانیا ٹرمپ کے ساتھ تھی جس کا کافی لوگ انجوائے کر رہے ہیں, میمز بنا رہے ہیں. ایک گالا انہوں نے اسٹیڈیم کا کیا, اسٹیڈیم میں گالا زیادہ تھا, اور اس کے بعد اس میں کیا ہوا, اوورسیز پاکستانی کتنے انویسٹ کریں گے, کیا کریں گے, لیکن ڈیلیوریبلز مجھے نظر نہیں آئے. کولیشن سپورٹ فنڈ کیا وہ بحال ہوا ہے, کیری لوگا یا کوئی سیولین ایڈ جو ان کا پہلے ایک پالیسی تھی کہ سیولین ڈیموکریٹک سسٹم کو سپورٹ کریں گے, کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے, کون سی ایسی بات ہوئی ہے جس کو ہم میجر کریں کہ ہاں جی ہاں عمران خان صاحب گئے اور یہ چیز لے کے آئے ہیں. ایک تھپکی ضرور ملی ہے ان کو ٹرمپ صاحب سے, اور یہ میں ضرور ایکنالج کروں گی کہ ایک ایفرٹ رہا ہے انگیجمنٹ کا ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ, اس کو ضرور ہم ایکنالج کریں گے کہ یہ ایک پازیٹیو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو جو ابھی آپ نے بات کی ہے کیری لوگر بل والی, وہاں پر اس پہ ڈسکشن یہ ہوئی ہے کہ ہم ایڈ پہ نہیں اب ٹریڈ پہ ریلائنس کریں گے, لیکن اگر وہ اسسٹنس بھی ریسٹور ہوتی ہے, جو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے جو سیکریفائسز ہیں, ہیومن لاسز ہیں, فائنینشیل لاسز ہیں, تو وہ بھی اچھی بات ہے کہ پاکستان کو کرنا چاہیے, دینا چاہیے وہ پیسے, کیونکہ ہم نے
جو جنگ لڑی ہے وہ اپنی تو تھی لیکن وہ امریکہ کی بھی تھی، کیونکہ امریکہ کا بھی بہت بڑا مسئلہ وہی تھا. لیکن میں ذرا دفتر خارجہ کی طرف سے ان کی آج کیا سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس بات پہ جو آپ نے بات کی ہے، ذرا وہ آپ کو سنواتا ہوں، اس پر اب کس طرح عمل درآمد کیا جائے گا، ذرا سنوائیے گا جی. This was an initial meeting. This meeting, of course, gave the chance for the President and the Secretary to meet with Prime Minister Khan to build a personal connection and rapport. And now we think it's time to make progress on the success of this first meeting. You know, I would note one of the things that the Prime Minister said is that he vowed to urge the Taliban to negotiate with the Afghan government. We are committed to peace in Afghanistan. We think that was an important step. And there was a number of issues that were discussed, not only in the President's meeting, but with the Secretary's meeting as well. And now is the time to build upon that meeting and to build upon those commitments. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ذرا کوئکلی اگر بتائیے گا، پھر میں عثمان صاحب کی طرف جاؤں گا. یہ فالو اپ بھی آ گیا، اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس پہ، اور ڈیلیوریبل کی جو آپ نے بات کی طالبان سے، انہوں نے کہا خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم بات کریں گے، ہم ان کو ٹیبل پہ لائیں گے، مذاکرات کریں گے، اور مجھے یقین ہے وہ سنیں گے بھی. اور اس کے بعد تو پھر یہ بات ہے نا کہ ٹریڈ ہوگی، پھر بات ٹریڈ والیوم بڑھانے کی ہوگی، پھر ایڈ کی بات نہیں ہوگی. یور ٹیک آن کوئکلی اگر ذرا. دیکھیں، کوئی ایسی کانکریٹ بات تو انہوں نے نہیں کی. ٹریڈ بھی ہونی چاہیے، ایڈ، اینڈ دین ہسٹوریکلی آئی تھنک دی امریکنز او اس کہ اتنے سارے جو سیکریفائسز پاکستان کے رہے ہیں، اور ان کی ایک کمٹمنٹ تھی جس بیسس پر یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن جو بھی اس کو کہیں کہ ہوا، پاکستان نے بہت قربانیاں دیں، اپنی یو ٹرن کی اپنی پالیسیز میں، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو سسپینڈ ہو چکی ہیں ان کو تو بحال ہونا چاہیے تھا. اور وہ آرگیومنٹ جو ہے اس کے اوپر اس وقت کو کوئی سوائے افغان پیس پروسیس کے، اور میں آئی ریئلائز کہ وہ ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے. اگر امن افغانستان میں ہوگا تو پاکستان کے بارڈرز بھی سیکیور ہوں گے، وہ بہت ہی اہم ہے. ٹھیک ہے، لیکن کانکریٹ چیزیں آپ کے خیال میں اور اس میں ایک اور بات جو ہمارے چیئرمین نے کہا پریس کانفرنس میں سمجھتی ہوں بہت اہم ہے، اور عمران خان صاحب نے خود پچھلی حکومتوں پر تنقید کیا کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، پرومس زیادہ کیا. تو اس وقت ہم بھی یہ کہیں گے کہ پلیز ڈو ناٹ اوور پرومس اینڈ ڈونٹ ڈو سم تھنگ دیٹ یو کی ناٹ ڈیلیور. اور یہ بات جو ہے ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہی، میں سمجھتی ہوں یہ بہت اہم ہے. دوسرا دے سے there is no such thing as a free lunch. اب آپ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریلیشنز ایران ہو، روس ہو، ان کے ساتھ وہ ہے، چین ہو، لیکن کچھ خدشات ضرور ہیں پاکستان کی قوم میں، اور لگ رہا ہے کہ وہ جو ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے فورن پالیسی میں وہ ہمیں دکھ نہیں رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے. سلیکٹڈ پرائم منسٹر پارلیمنٹ سے چھپے نہ، اور پارلیمنٹ میں آ کے بتائیں کہ کیا بات. فیئر انف. سی پیک انہوں نے کہا کہ پروجیکٹس کے کچھ رک گئے ہیں، ایک ریزرویشن ہے چین کی. ہمارا یہ خیال ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ چلا جا رہا ہے، پیرالل انگیجمنٹس کی جا رہی ہیں. اور نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا کیری لوگر بل، وہ اسسٹنس ریسٹور کیوں نہیں، آپ ڈیلیور کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، اس پہ میری اپنی رائے ہے، لیکن میں آپ ذرا آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. دورہ کی کس حد تک کامیابی ہے اس پہ آنے سے پہلے میں نفیسہ شاہ صاحبہ سے یہ کہوں گا، اگر ان کو اپنے ناکام جو انہوں نے تحریک ایک چلائی ہے جسے یوم سیاہ کہہ رہے تھے، ان سے ان کو اگر فرصت مل جائے تو پارلیمنٹ میں آ جائیں، ڈیبیٹ بھی ہو جائے گی. کم از کم پاکستانیوں نے ان کو جو میسیج دے دیا ہے نا کل، یہ کافی ہے ان کے لیے. جو ان کی ناکام ریلیاں ہر جگہ انہوں نے نکالی ہیں، اس پہ بھی ضرور آپ نے بات کرنی ہے. دیکھیں کامیابی کس حد تک تھی، دیکھیں عادل کامیابی کس حد تک تھی. ایک تو کپتان نے، وزیر اعظم نے کامیاب دورہ کیا، اور ایک میں آپ کو کامیاب دورے کی مبارکباد دیتا ہوں. آپ کو بھی میں نے دیکھا ماشاءاللہ اے آر وائی نے تاریخی ایکسکلوسیو اے آر وائی مناظر دیکھے ہیں. میں نے ایون میں پی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، چل رہا تھا اے آر وائی ایکسکلوسیو. میرا حال ہے آپ تو خود وہاں وٹنس ہیں. اگر ہم کیپٹل ون ارینا کی بات کر لیں، کس طرح سے پاکستانیوں نے کس محبت اور جذبے کے ساتھ وزیر اعظم کا استقبال کیا. آج تک 70 سالہ تاریخ میں کسی پاکستانی وزیر اعظم کو اس طرح دل کھول کر پاکستان تو وہ آپ قوم کو بتا سکتے ہیں. میں کہوں گا تو یہ کہیں گے میں لیڈی گاگا بلا لے، اسی قسم کا رش ہوگا. اسی طرح دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ عادل واسی صاحب وہاں موجود تھے، اور وہ ایکسکلوسیو مناظر جو اے آر وائی دکھا رہا تھا اور یہ جو کوریج وہاں سے ہمیں آ رہی تھی، تو یہ تو خود بتا سکتے ہیں قوم کو کس حد تک کامیاب رہا. پھر وہ چیف آف آرمی سٹاف کا بھی
ایک ایکسکلوسیو ایئر وائی پہ چل رہا تھا. جی میں آپ کو بتا دوں, ان کو وہاں ماشاءاللہ پروٹوکولز دیے گئے, آپ ہی قوم کو بتا دیں بہتر ہوگا. تو ایئر وائی تو خود وٹنس ہے, میں سمجھتا ہوں. لانگ ٹائم ریسنٹ پاسٹ میں اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی کہ کسی آرمی چیف کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہو اور نیشنل اینتھم جو ہے چلایا گیا ہو, دونوں آرمی چیف کنٹریز کے کھڑے ہوں, یہ ان کے قبرستان پہ جا کے. لیکن یہ ہسٹورک تھا بہرحال, اور یہ ریلیشن شپ بھی اس کا مطلب لگ رہا ہے کہ بہت سپیڈ سے آگے جا رہی ہے. لیکن میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے افسوس کی بات تھی کہ جب آرمی چیف ساتھ جا رہے تھے اور کس طرح کے طنز کر رہے تھے یہ اپوزیشن والے, بالخصوص پی ایم ایل این والے, جو ان کی محترمہ ہے, وہ کس طرح کی ایک پریس ٹاک ہو رہی تھی, وہ بھی قوم کے سامنے ہے. تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت دی وزیر اعظم کو, پورے وہاں جو ڈیلیگیشن تھا. دیکھیں 3-4 چیزوں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. ویسے یہ خبر جو پینٹاگون والی میں نے بریک کی, تو یہ امریکہ میں بھی بریک نہیں ہوئی تھی اور نہ پاکستان. ہاں میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ایئر وائی ایکسکلوسیو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا, پھر دیگر چینلز پہ آئی ہے. تو آپ کو بھی حراجت سین ماشاءاللہ کامیاب دورے پہ. دیکھیں 4 چیزیں. پہلے میں چائنا پہ بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, اور میں دیکھتا ہوں اپوزیشن بار بار چائنا کو بیچ میں لے آتی ہے. عادل اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کتنا امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں, ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں, تو کیا وہ لوگ جو اس ملک کی پالیسی بنا رہے ہیں, کیا وہ نہیں سمجھتے کہ چائنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ چائنا وہ ملک ہے جس نے دھوپ چھاؤں ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا ہے, مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے. کیا ہم امریکہ کے لیے, جو آپ دیکھتے ہیں وقت آنے پہ رنگ بھی بدل سکتا ہے, ہم چائنا کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں قوم کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ اس ملک کی پالیسی بنا رہے ہیں وہ چائنا کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے. 3 چیزیں دوسری ہیں, کشمیر کی بات کر لیتے ہیں. میری معلومات کے مطابق جو لوگ اس ملک کی پالیسی بنا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, چائنا نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ امریکہ سے اپنے تعلقات جتنے بہتر کر سکتے ہیں کر لیں. چائنا کو کوئی اعتراض نہیں. تو مقصد یہی ہے کہ وہ چائنا کو آن بورڈ کر کر ہی آگے بڑھے ہوں گے نا. تو ان کو اس بات کا نہیں اندازہ کہ اگر وہ امریکہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ماضی یہ ہے کہ ہم جب ایک ملک کے قریب ہماری الائنمنٹ ہوتی ہے تو ہم دوسرے ملک سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کنٹینیوٹی رہے تو اس کا فائدہ. میرا ذاتی طور پہ اپوزیشن کو مفت مشورہ ہے, یہ اپنے اتحاد پہ توجہ دیں, چائنا کی فکر نہ کریں, جو بالکل نظر نہیں آ رہا اتحادیوں میں. دوسری چیز, جنہوں نے کشمیر کے اوپر پہلے بھی وزیر اعظم گئے ہیں امریکہ میں, آج تک آپ ایمانداری سے بتائیں سرحد پار سے آوازیں آئی ہیں کبھی امریکہ کے وزٹ کے بعد, جو آج آ رہی ہیں کس طرح ریاکشن آ رہا تھا سالسی کے اوپر جب انہوں نے پیشکش کی, اور بعد میں پھر امریکہ ہی کہتا ہے جی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سچ کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سالسی کا کردار ادا کرے. انہوں نے کوشش کی اس کو بھی سبوتاج کرنے کی. میں اس دن, میں ذرا سوری فار انٹرپشن, میں اس دن میڈیا, امریکن میڈیا بھی دیکھ رہا تھا اور انڈین میڈیا بھی دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بات ہمیں ریکگنائز کرنی پڑی, صرف ایک کانگریس مین ہے جس نے کہا کہ بھائی وہ انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے مودی نے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پورا انڈین میڈیا اس بات پہ رو رہا تھا کہ یہ کشمیر کا ذکر کیوں نکل آیا, مودی نے تو یہ کہا ہی نہیں. ان کے فیور میں پورے امریکہ میں ایک کانگریس مین آیا, اور پاکستان کے فیور میں ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور کیپٹل ہل ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز, وہاں سے بہت ساری آوازیں پاکستان کے حق میں دی کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ تعلق اپنا اچھا رکھنا, آگے بڑھنا. دوسری چیز ہم نے کیا اچیو کی, افغان پیس پروسیس میں پاکستان کو ایک سینٹر رول مل رہا ہے, سینٹر سٹیج مل رہا ہے. وہ بات جو وزیر اعظم عمران خان گزشتہ 18 سال سے کہہ رہے تھے کہ اس کا حل صرف اور صرف ڈائلاگ سے ہے, فوجی حل نہیں ہے, تو آج وہ پاکستان کو انخلا کے لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کا ساتھ دے. اور جو نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی تھی نا, دیر از نو فری لنچ, تو نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان کی الحمدللہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن آج ایسی ہے کہ اس میں امریکہ کو ہماری ضرورت ہے. یہ ہے وہ فری لنچ جو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک سیف پیسج ملے, پاکستان وہ کردار ادا کرے, اور اب ہمارا کام ہے کہ اس میں ہم نے اپنا ملکی مفاد دیکھنا ہے کہ اس جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو ہم کس طرح بہتر طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. تیسری چیز تھی, جو پہلی دفعہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ایڈ نہیں لینے آیا, ٹریڈ کی بات کرنے آیا ہوں, اور انہوں نے دوستی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر ایڈ وہ ایک جو سیلف اسٹیم ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ 3-4 چیزیں اگر ہمارا فری ٹریڈ ایگریمنٹ امریکہ سے ہو جاتا ہے, جس طرح کے اکنامک چیلنجز کا آج ہمیں سامنا ہے, اس میں اگر ہماری انڈسٹری ریوائیو کر جاتی ہے, جو ان کے دور میں 20% ٹریڈ والیوم تک بڑھانے کی بات ماشاءاللہ ان کے دور میں 4 سال ایکسپورٹ نہیں بڑھی. ڈاکٹر صاحب کو تو خود اس بیانیے کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ناکام رہے ایکسپورٹ بڑھانے میں پاکستان کی. اگر امریکہ کے ساتھ ایکسپورٹ تجارت کو فروغ ملتا ہے تو اس کا انڈسٹری کو فائدہ ہوگا, ایکسپورٹ کو فائدہ ہوگا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے آئے گا, ٹریڈ ڈیفیسٹ نیچے آئے گا اس ملک کا. تو کیا کیا کامیابیاں ہم ان کو گنائیں.
اگر نہیں کوئی مان رہا دورہ کامیاب نہیں ہوا تو اپوزیشن نہیں مان رہی، باقی تو آپ کے نیبرز بھی اور خطے میں ریجن میں ہر شخص اور پوری دنیا میں یہ ایک میسج گیا ہے کہ وزیر اعظم نے پاکستان کو عزت دو کا مقدمہ عالمی عدالت میں بہتر طور پہ لڑا۔ جناب وہ کہتے ہیں مقدمہ جیت گئے ہیں عالمی عدالت میں۔ نہیں دیکھیں، میں نے تو بات شروع وہاں سے کی کہ جہاں پہ ملکی مفاد ہے وہاں پہ ہم کیوں اس کو کنٹروورشل بڑھائیں۔ چائنا پہ تو انہوں نے کہہ دیا، چائنا نے اسے خیر مقدم بھی کیا۔ دیکھیں مجھے پتا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں جو گفتگو ہوتی ہے، میں نے آپ کو ابھی بتایا، آپ اپنے پروگرام میں کلپ چلا سکتے ہیں کہ چینی سفیر نے کچھ مہینے پہلے کیا کہا ہے۔ یہ بات ٹھیک، آپ پروگرس دیکھ سکتے ہیں سی پیک کی ایکسپینڈیچرز دیکھ سکتے ہیں کہ اس حکومت ورسز پچھلی حکومت کے اندر جو سی پیک کے ایکسپینڈیچرز تھے وہ کدھر جا رہے ہیں۔ پھر آپ وہ کلپ چلا سکتے ہیں جس میں سٹارٹ کرتے ہی ذکر کیا پریزیڈنٹ صاحب نے امریکہ کے 5th جنریشن ٹیلی فونی کا اور کال آؤٹ کیا چینی کمپنی کو۔ تو خیر یہ ایک اچھی بات ہے، ہمیں ان کی گفتگو سے تھوڑی سی تسلی ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا، یہ اچھی بات ہے۔ اور میں ذرا آپ کو سوٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو افغانستان کے اوپر گئی تھی، یہ تو ہماری اچیومنٹ ہے نا کہ آج ہم کو ہماری ضرورت پڑ گئی اور ریئلائز کر گئے کہ ہمارے بغیر وہ نکل وہاں سے نہیں سکتے۔ ذرا سنوائیے گا جی دونوں تھاٹس، کشمیر والا بھی اور وہ بھی۔ To be honest, I think we have a better relationship with Pakistan right now than we did when we were paying that money. At the end of a very short time, we're going to have a very great relationship with Pakistan, and we should. So I think a lot of great things are going to be happening for Pakistan too, under your leadership. You're going to be a great leader of Pakistan. I think Pakistan is going to do a lot. I really do. I think Pakistan is going to make a big difference. I think Pakistan will save millions of lives in Afghanistan, because I really believe they have a power that other nations don't have with respect to Afghanistan. And I will say, as of this moment, they're working very hard and very nicely. I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir," because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. If you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. President, I can tell you that right now, you will have the... سر یہ اتنی محبت کی آپ کو وجہ کیا لگی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خان صاحب کے لیے دکھائی ہے اور بڑی ہوپس کا بھی؟ دیکھیں میں نے پہلے یہ آپ کشمیر کے حوالے سے بڑی سٹارٹ پالیسی ریورسل ہے انڈیا کا۔ اگر انڈیا کسی کی میڈیشن مانگ رہا ہے، کیونکہ ان کے 1970 کے بعد سے انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا ہم صرف اس کو بائی لیٹرلی طے کریں گے اور کوئی اس میں نہ یونائٹڈ نیشنز اور نہ اس میں کوئی اور تو سکسیس ہے بہت اچھا ہے جی بالکل۔ لیکن اپوزیشن انہوں نے سلیکٹڈ کہہ رہی ہے اور امریکن پریزیڈنٹ نہیں سلیکٹڈ تو وہ ہیں، اس کو چھوڑ دیں، آپ بات کو کنٹروورشل کر رہے ہیں۔ میں پالیسی میں کنٹروورشل نہیں کر رہا، اپوزیشن کہہ رہی ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں سلیکٹڈ، امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ میں جو آپ جتنی مرتبہ کہیں گے، دیکھیں آپ جتنی مرتبہ کنٹروورشل نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے سازش کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ خدا ہے نعوذ باللہ، میں ویسے پوچھ رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ووٹ دیے۔ اچھا جنہوں نے یعنی ووٹ دیا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ، آپ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا تو الیکٹڈ ہو گیا۔ اب یہ چھوڑ دیں، اب واشنگٹن ڈی سی میں ہوگا الیکٹڈ، ادھر نہیں۔ میری بات تو پالیسی پہ کر لینے دیں، آپ سلیکٹڈ کی یہ دیکھیے اب بات نہیں ہو سکتی، بات نہیں سلیکٹڈ کی آپ نے کی ہے، میں نے نہیں سلیکٹڈ کی بات شروع کی، لیکن اگر آپ کریں گے تو اب جتنی دفعہ اٹھائیں گے میں سلیکٹڈ کہوں گا۔ اس وجہ سے بہتر یہ کہ ہم پالیسی پہ بات کریں۔ آپ کیوں اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا جو میڈیشن والی بات ہے، ہندوستان نے، بھارت نے آفیشلی اس کو ڈینائی کر دیا، آفیشلی ڈینائی کر دیا۔ تو مجھے امید ہے کہ فالو اپ ہوگا ہماری طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے۔ امریکن پریزیڈنٹ ہوا میں بات کر رہے ہوں گے سر؟ جی میں نے یہ نہیں کہا، میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ انہوں نے اجرا کیا اس میں نہیں لکھا انہوں نے نہ بھارت کا، نہ کشمیر کا، نہ میڈیشن کا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں بھارت نے ڈینائی کیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے ہم بھارت کی سٹیٹمنٹس کو زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں امریکہ کی؟ نہیں آپ سمجھ نہیں، آپ پتہ میں سمجھ گیا آپ کی بات، بھارت نے کہہ دیا ہم نے ایسی کوئی آفر، اور انہوں نے بھی، امریکہ نے بھی اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں نہیں لکھا۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے دونوں نے نہیں لکھا، بات ہوائی ہے۔ بالکل میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو فالو اپ کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ یہ جو سپیس کریٹ ہوئی ہے
اس स्पेस को प्लेजेंट्रीज में ही डॉक्टर collapse साहब ना हो बेशक जाए। अगर ये अभी इन रिटर्न नहीं है और भारत ने भी इनकार कर दिया और अमेरिका भी अगर किसी स्टेटमेंट में ये नहीं देता और उसके बावजूद अगर भारत इससे पीछे भाग जाता है तो क्या ये भी हमारी कामयाबी नहीं होगी कि अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि मुझे भारत के वजीर आजम ने कहा कि मीडिएशन कराओ और हम कह रहे हैं हम तैयार हैं और वो भाग जाए, तो ये भी कामयाबी है ना हमारी? जब गुफ्तगू शुरू हुई तो मैंने आपको कहा कि एक स्पेस खुली है। ब्रेक ले लूं एक, अगर आपकी इजाजत। आपने यानी इस पूरे सेगमेंट में पहले सिलेक्टेड पे फिर ये मुझे बात नई पॉलिसी की करनी ब्रेक के बाद आप चलिए जैसे ब्रेक के बाद आप आपसे बात करें। स्टार्ट ब्रेक जी, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपकी बात कट गई थी, अब आप मुकम्मल नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो अब याद भी नहीं क्या बात हो रही सर थी। आप ये बात कर रहे थे, हम आपको ये याद दिला रहे थे बार बार कि कितना शानदार था और आप बार बार ये कह रहे थे कि इतना शानदार था, पूरा नहीं था। देखिए मैं आपको चाइना की बात कर रहे थे, ये गालिबन कि चाइना वो हो गई बात, मैंने अपना कंसर्न शो कर दिया। मेरे ख्याल में वो एक इम्पोर्टेंट जी एक अहम नुक्ता है। देखिए बुनियादी बात ये कि कोई भी पॉलिसी जिसको हम आके लेकर आगे चलें, अभी भी जो आपने क्लिप चलाया उसमें आप अमरीकी सदर कह रहे थे कि पाकिस्तान इज गोइंग टू डू अ लॉट। पाकिस्तान के डिलीवरेबल्स तो क्लियर हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अमन का प्रोसेस जो हमारे भी हक मैं समझता हूँ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में उसको आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर जो हमारे भी हक में है, मुल्की मुफाद में है, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ख़त्म करना है। मगर कुछ अमरीकी डिलीवरेबल्स भी अगर आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है वो वज़ा और वाजे हो जाएंगे। अभी वो वज़ा भी नहीं है, वाजे भी नहीं है। जो बात उन्होंने कश्मीर के हवाले से की, अगर वो ऑफिशियल कम्युनिके में डाल देते तो एक डिलीवरेबल ऑफिशियली उनका भी आ जाता सामने, जो हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि हमारे नुक्ता नज़र से इस खित्ते में अमन नहीं हो सकता, चाहे वो अफगानिस्तान हो, तंजीमें हो, जब तक कश्मीर का मसला जो है वो हल नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। हमें यूनिलैटरली कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हमने IMF से मुआहिदा किया कि दोनों तरफ IMF बैठी हुई थी, इस तरह की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि दोनों तरफ अमेरिका बैठा हो। और मैं ये कह नहीं रहा हूं कि ऐसा है, लेकिन एक कॉशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि हमें इसका ख्याल करना चाहिए। तलाश कर रहे हैं आप कुछ ना कुछ? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कर रहा, आप तो दिल लगी कर रहा हूं और हो रही है। तलाश करने की बहुत कोशिश की है, मैं आपको बता, और दिल लगी हो रही है। अब ज़ाहिर आप भी अगर इस पर कोई कमेंट करना चाहें। फिर दूसरा जो इस्मान डार साहब कह रहे हैं कि जी नाकाम हो गई, अब जरा आ जाते हैं ये रैली यौम तशक्कुर और यौम सियाह के ऊपर, तो वो कहते हैं जी नाकाम हो गई है आपकी रैली और अपोजिशन को रद्द कर दिया है पाकिस्तान के अवाम ने। देखिए ये कह रहे हैं कि ये इनको रैली से फुर्सत हो तो ये पार्लियामेंट में आएंगे, तो इनको थोड़ी याददाश्त दिलाऊं। 2014 में 120 दिन पार्लियामेंट को किसने रद्द किया था, पार्लियामेंट के बाहर धरना किसने सजाया था, पार्लियामेंट को लानत किसने पेश की थी। तो ये भी प्लीज अपनी तारीख जो है, तारीख तो इट्स बिन रिकॉर्डेड, इसको तो ये चेंज नहीं कर सकते। हाफजा अलबत्ता ये हो सकता है कि इनको याद ना हो, वो मैं याद दिलाती हूँ कि इन्होंने पार्लियामेंट के साथ क्या किया था। और इस वक्त भी पार्लियामेंट में तालाबंदी ये खुद करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, दूसरे दिन मीटिंग्स में पहुंचते हैं, एक बयान अलामिया जारी होता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, उसी वक्त पता चलता है। पार्लियामेंट एक दिन बुलाई जाती है, दूसरे दिन कैंसिल हो जाती है। पार्लियामेंट को ये खुद चलने नहीं देते एक प्रोडक्शन ऑर्डर के खौफ से। तो ये पार्लियामेंट की ज्यादा हमें बात ना करें, हमें पता है कि इनकी ट्रेनिंग जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से बहुत दूर है। फिर मुझे हंसी आ रही थी जब डार साहब ये कह रहे हैं कि जी ट्रंप तो हमें इलेक्टेड कहते हैं, ऑपोजिशन वाले हमें सिलेक्टेड कहते हैं। दिस इज सच अ जोक, मीन्स कि आपको वही चीज कि आप इस ग्लोरी में बहस कर रहे हैं कि ट्रंप साहब ने थपकी दी और आपको इलेक्टेड कहा, आपकी तारीफ हो गई। दैट मीन्स ऑपोजिशन तो छोड़े, मकामी हालात क्या हो, वोटर आपसे तंग हो, महंगाई से लोग जो है थक कर चकनाचूर हो, वो सब चीज आपको मैटर नहीं करती। जी आप यू ब्रेस्किंग इन द ग्लोरी कि आपको ट्रंप ने जो है इलेक्टेड कह दिया तो आप इलेक्टेड हैं। ये और बात है कि आप जेनेटिकली आप सिलेक्टेड हैं, आपकी डीएनए में सिलेक्शन है। और ये गुज़िश्ता जो भी आपके काम हैं, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, जो आपकी पॉलिसीज हैं, वो सिलेक्टेड वाली हैं। आप क्या भी कर दें, ये चीज तो यहाँ पर है। ऑपोजिशन को आपको इतनी नफरत है कि आप वो लेडी गागा वाला जो रागनी वहां जाके स्टेडियम में बात करते हैं, वहां आप ऑपोजिशन इंडिया को इतना बुरा नहीं कहते, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के दुश्मनों की बात नहीं करते,
وہاں پر آپ جو محب الوطن پاکستانی آئے دور دور سے سفر کر کے آپ ان کو اپوزیشن کو اس لیے برا بھلا کہتے ہیں کہ وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں لوگ تماشائی ہیں آپ کو چیئر کریں گے. یہ کوئی نیشنل لیڈر ہوتا ہے؟ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا جب آپ باہر ملک جاتے ہیں. اپوزیشن نے آپ کو ادھر بیٹھ کر ہم نے آپ کو آف کورس ود ان اے گیون پوزیشن ہم نے آپ کو وہاں سپورٹ دی. یہاں پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بہت پازیٹیو ایک ٹویٹ کیا. انسٹیڈ آف بینگ ہیپی اباؤٹ اٹ, تھینکنگ دا اپوزیشن کہ ان کو ایک انڈائریکٹ آپ کو ایک سپورٹ ملی ہے, آپ وہاں کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا, یہاں آ کے آپ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا, اے سی نہیں دوں گا. پلیز آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ چھوڑیں؟ اور آپ کون ہوتے ہیں چھوڑنے نہ چھوڑے؟ اس ملک میں قانون ہے اور اس ملک میں رول آف لا ہے, تو چھوڑنا نہ چھوڑنا تو ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک, تو اس لیے پلیز ڈونٹ بیسک ان دس گلوری. اچھا دوسرا عادل عباسی صاحب, مجھے یاد ہے کہ دوسرے سال میں نواز شریف صاحب جب سی پیک کا منصوبہ کی بات کی اور انہوں نے ایک میجک فگر دیا, جی $60 ارب اس ملک میں آئے ہیں, اور انہوں نے ایسی بات کی کہ ہم سب کو ایک تاثر دیا کہ جی ملک کی تقدیر چینج ہوگی, پاکستان سپر پاور ہوگا, راہداری ہوگی, معیشت پراسپیرٹی ہوگی, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی گاٹ $18 بلین آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. سو پلیز ڈونٹ بیسک ان یور گلوری. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی سکسیس, آپ کا فیلئر, آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس, آپ کی ڈومیسٹک پالیسی ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی ایک تھپکی اور ٹرمپ نے کہہ دیا جی دس از اے گریٹ گورنمنٹ اور گریٹ پالیسی, پاکستان ول ڈو ویل, دیٹ از ناٹ این انڈورسمنٹ آف یور پرفارمنس ہیئر. یو ہیو ٹو پرفارم ہیئر. پارلیمنٹ کو فیس کریں, جیسی آپ کو اپوزیشن سے نفرت ہے آپ کو فیس کرنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یور پاور اسٹیمس فرام دا پارلیمنٹ, اور آپ کا اگر آپ کو یہاں سسٹین ہوں گے یا آپ کی حکومت گرے گی, یہ سارا انحصار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. یہ ویسے نفیسہ شاہ صاحبہ لے آئی ہیں, آپ تھوڑا سا دیکھیں, وہ لے آئی ہیں پوائنٹ. انہوں نے کہا کہ امریکی تھپکی کو آپ جو ہے سیلیبریٹ نہ کریں, جو آپ تلاش کر رہے تھے کافی دیر. نہیں کہہ دیا انہوں نے, اچھا کیا. آج کل تو ایک ہے نا, جھنڈے بھی دونوں ایک دوسرے کے. میں سنواتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے, میں نے بھی آپ کو کہا کہ نفیسہ شاہ صاحبہ لائی ہیں, وہ پلان کر رہی تھی کہ کہاں سے لے جا کے پکڑنا ہے. انہوں نے کہا آپ سیلیبریٹ نہ کریں تھپکی کو. جب آپ نے 3 دفعہ کہا کہ نہیں انہوں نے کہہ دیا تو آپ چھوڑ دیں پاکستانیوں کو, چھوڑ دیں وہ جو ٹرانسمیشن الیکشن جو والا رک گیا تھا. آپ نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 18 بلین انہوں نے کہا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو دور ہو گیا. ذرا سنواتے ہیں خان صاحب نے وہ ٹی وی اور اے سی والی کیا بات کی. نواز شریف کہتے ہیں جی میں کھانا گھر سے منگواؤں گا, پھر کہتے ہیں جی ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں, اب ٹی وی چاہیے جیل میں. سزا تو نہ ہوئی ہے کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا میں. اور آصف زرداری دوسرے جیل میں ہے, وہ جیل میں جاتا ہے ہسپتال چلا جاتا ہے, سارا ٹائم ہسپتال میں گزار لیتا ہے. آصف زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے, نہ ٹی وی ہوگا نہ ایئر کنڈیشن ہوگا. بڑا آسان ہے جیل سے نکلنا, پیسہ واپس کرو ہم جیل سے آپ کو نکال دیں گے. سر وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اپوزیشن اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, ہم ٹویٹ کر رہے ہیں, ہم فورن پالیسی پہ آپ کی حمایت کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں اے سی چھین لوں گا, ٹی وی چھین لوں گا, جیل میں ڈال دوں گا. پہلے بتائیں کوئی چھینا ہے ہم نے ٹی وی؟ چھینیں گے کہ نہیں؟ چھین لیا ہے. اے سی بند ہو گیا ہے اور کھانا آج خبر چلی ہے ویسے, اور 1.5 مہینے سے کھانا ان کا گھر کا بند ہو چکا ہے. چلے مل صاحب آپ پتہ کر لیں, میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ کھانا بند ہو چکا ہے ان کا گھر سے آنا. ابھی تک کچھ ایسا نہیں کھانا بھی بند نہیں ہوتا, یہ بات کا میٹر ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن میں اصل نفیسہ شاہ صاحبہ کو ریبٹل کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے میری بات پوری نہیں سنی تھی. میں نے حال ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں کی تھی. مجھے خوشی ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلام عقیدت پیش کرتا ہوں امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو. آپ بھی وٹنس ہیں کیپٹل 1 ارینا جلسہ کے. عادل ان کو شرم آنی چاہیے. اتنے لوگ, یہ لوگ اپنی سیاہ کاریوں کے اوپر یوم سیاہ پہ اکٹھے نہیں کر سکے جو وزیر اعظم عمران خان نے واشنگٹن ڈی سی میں اکٹھے کر دیے. ایک تو پہلے ان کے سر شرم سے جھک جانے چاہیے. دوسرا جو چیز پاکستانیوں نے انڈورس کی ہے, سلیکٹڈ ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے چن لیا ہے وزیر اعظم عمران خان کو پاکستانیوں کے لیے, ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے. 2 جوابات انہیں ملے ہیں, ایک امریکہ میں کیپٹل 1 ارینا میں جتنی بڑی تعداد میں پاکستانی آئے, اور دوسرا ان کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے جو یہ یوم سیاہ منا رہے تھے وہ بھی پاکستانیوں نے ریجیکٹ کر دیا. 1 سال
پورا ایک سال یہ لوگ ٹاک شوز میں بیٹھ کر اکانومی کھیلتے رہے, مہنگائی کا چورن بیچتے رہے. ایک سال یہی مشکل سال تھا ہمارے لیے, جو ان کی پالیسیز کی وجہ سے, جو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $18 بلین کا وہ کہہ رہی ہیں چھوڑ کے گئے تھے, $30 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے, قرضے چھوڑ کے گئے, بدحال اکانومی چھوڑ کے گئے. یہی پہلا سال تھا ہمارے لیے مشکل. اب تو آگے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اگر اس ایک سال میں پاکستانیوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا, وہ باہر نہیں نکلے, کرے دھرنے, کرے جلسے, انہیں پتہ چل جائے گا کہ وزیر اعظم الیکٹڈ ہے یا سلیکٹڈ ہے, یہ پاکستانی قوم ان کو جواب دے گی. کرے اناؤنس اگلا جلسہ, کوئی کنٹینر نہیں لگے گا, کوئی پولیس والا نہیں ان کو روکے گا. پھر میں دیکھتا ہوں پھر یہ کہیں گے وزیر اعظم الیکٹڈ ہے. ایف آئی آر کیوں کی؟ ایف آئی آر کیوں کی؟ کون سی ایف آئی آر؟ کس ایف آئی آر کی بات کر رہی ہیں؟ ہمارے اوپر تو ربڑ کی گولیاں چلی تھیں. حق نواز ہمارا ورکر شہید ہوا فیصل آباد میں, شہباز شریف آنسو گیس, اور قمر زمان کائرہ کے پنجاب اوپر ایف پولیس آئی نے آر کیا. ہمارے کارکنوں کے گھر میں سیڑھیاں لگا کے چھاپے مارے, انہیں اٹھا لیا ہزاروں کی تعداد میں. میرے اپنے گھر سیالکوٹ میں چار دیواری کا تقدس پامال کر کے پنجاب پولیس گھس گئی, میرے چھوٹے سے بھتیجے کو وہ لے گئی. ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب کاغذی شیر نہ بنے, شیر بنے یار, کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو پارٹی شروع ہونے لگی ہے, کرے جلسے, توڑے ہمارا ریکارڈ. پاکستان کی تاریخ میں 5 سال جو 2013 سے لے کے 18 تک وزیر اعظم عمران خان نے جلسے کیے ہیں, اس کے آدھے ہی کر دیں یار. کریں شوق پورا, ہم دیکھتے ہیں پاکستانی کا ساتھ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس ملک کے یہ معاشی دہشت گرد رہے ہیں. 24,000 ارب قرضہ جو انہوں نے لیا, سر ان کو خوف اس بات کا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی نیب سلیکٹڈ احتساب کر رہی ہے. کیا نیب اسی 24,000 کی آڑ میں, جو پروجیکٹ کی آڑ میں کرپشن ہوئی ہے, اسی کا احتساب ہو رہا ہے نا؟ جب ہم 5 سال لگا لیں گے, ان کو اگر پاکستانیوں نے موقع دے دیا, یہ دیکھ لیں ہم نے گڑبڑ کی ہے کہ نہیں کی. اوکے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم کو یہیں سے کنٹینیو کریں. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ختم ہو گیا ہے یہ کام آپ لوگوں کا, اور یہ اپوزیشن کے اندر ہم نے کر لیں, جلسے کرنے ہیں تو کر لیں بھائی, کون روک رہا ہے آپ کو؟ جو ہمارے تو گھروں پہ کودے ہیں لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا. پتہ نہیں جی, میں اس پہ کیا میں کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر. ابھی جو زبان بھی میرے بھائی نے استعمال کیا, لیکن نہیں, زیادہ تر ایسے کرتے, سیاہکاری, شرم, دہشت, معاشی دہشت وغیرہ وغیرہ. کوئی بات نہیں, کبھی کرتے ہیں, میرے ساتھ نہیں کرتے. آج ذرا وہ آئے ہیں پرائم منسٹر صاحب نئے, تو تھوڑا سا انجیکشن لگا ہوا ہے, اسٹیرائڈ کے اوپر ہے میرا بھائی, تو آج انہوں نے مجھے بھی اڑا دیا. دیکھیں یار, بات یہ ہے کہ فیصل آباد کا جلسہ ہوا, آپ نے دکھایا؟ کسی نے نہیں دکھایا, کسی کو اجازت نہیں تھی دکھانے کی, کسی کو اجازت نہیں تھی. اگر میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ ملک میں تھا نہیں, مجھے پتا, میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں, اور میں آپ کو پوائنٹ میں بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ ابھی دکھا دیں. کسی نے نہیں دکھائی, کوئی دکھا ہی نہیں سکتا, کیونکہ انہوں نے آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ نہیں دکھانا. میں فیصلہ جی میں بتا رہا ہوں, جی صحیح ہے یہ, اور ابھی انہوں نے ایک ڈاکٹرن بھی بتائی, ابھی میں بتا رہا ہوں, تھوڑا کم ہے, جلدی کوئی بات. 200 لوگوں کے اوپر رات کو 200 گھروں کے اندر چھاپے ہوئے. میں نے خود رات کو 2 بجے پولیس کو اندر جا کے خواتین کو ہراساں کرتے دیکھا ان جگہوں پہ جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے. سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا. ریلی کی آپ ایک جھلک نہیں دکھا سکے, جھلک نہیں آپ دکھا سکے, پورے پاکستان میں کوئی ریلی کی جھلک نہیں دکھا سکا. اگر یہ واقعی یہ سمجھتے ہیں تو کیوں نہیں دکھا دیتے؟ میرے اوپر پرچہ ہوا ہے, بات سن لیں نا, میری بات سن لیں, میں نے آپ کی پوری سنی. میرے اوپر پرچہ ہوا ہے, میرے اوپر پرچہ ہوا ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی کاغذی شیر والی اصل شیر والی بات نہیں. پرچے سے کچھ نہیں ہوتا, پکڑ لیں گے پکڑ لیں. لیکن پرچے آپ کر رہے ہیں, آپ پرچے کر رہے ہیں, کنٹینر لگا رہے ہیں, کود رہے ہیں, لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں. اگر کوئی جھلک دکھا دے, وہ جلسہ ہوا تھا منڈی کے اندر, اس کی جن 3 ٹی وی چینلز ہیں جھلک دکھائی تھی, وہ 3 دن بند رہے. کیوں بند رہے ہیں؟ یہ ان کی ٹی وی کے آنکھوں پر ایک بات کرتے ہیں. میرے بھائی نے ابھی بولا, اور نہیں جی کھانا جا رہا ہے, ذرا فون کر کے پتا کر لیں. کیوں آپ غلط بیانی کرتے ہیں جب سارے ملک کو پتا ہے یہ بات؟ چلے میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو میں آپ یار میری بات سن, بلاول بھٹو صاحب کا دکھایا, مولانا صاحب کا دکھایا, یہ تو میڈیا نے ڈیسائیڈ کرنا کس کا دکھانا. یہ نہیں کر سکتے صاحبہ تو کنوکٹڈ ہے نا, پہلے یہ مکمل ہے. میں آپ نے اکیلے آپس میں کرنا ہے تو پروگرام کر لیں. آج پتہ نہیں کیا ہوا ہے, آئین کے اندر کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا, کسی کو کنوکشن ہوئی ہو, کنوکشن نہ ہوئی ہو, اس کا ٹرائل چل رہا ہو, کہ آپ اس کی آزادی بولنے کی سلب کر سکتے ہیں. یہ نیا آئین بنا رہے ہیں کسی ملک کا, کسی آئین کے اندر سے لے کر آئے ہیں. یہ آسٹریلیا کا آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں,
آپ نے جس غریب, میرے پاس ایک لڑکا آیا یہ ڈی ایس این جی لے کے, اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کی فیس نہیں دی سمر کی, اس نے کہا کہ میرے بچے اسکول نہیں جائیں گے, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہمیں اس کا ذمہ دار, ہم چور ہیں. میری ایک اور بات ختم ہو رہا ہے, یہ کیا بات ہوئی آپ سر انہوں نے جتنا وقت لیا صفدر صاحب ان کی پارٹی کی ہیڈ ہے جو میڈیا ان کے جلسے دکھائیں آپ کسی کو بھی, مجھے بھی کس طرح بند کر سکتے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ یہ نیا آئین ہے, بغیر سینئر نائب صدر ہے, ہمارا جنرل سیکرٹری ہے پی ٹی آئی کا, ہمارا پریزیڈنٹ پی ٹی آئی جنرل سیکرٹری آپ نے جس کا لگایا وہ علیحدہ بات, یہ چور وور کی جو آپ نے بات کی ہے نا, جا کے چیک کریں جنرل سیکرٹری کون ہے. شباشی صاحب چل رہے ہیں, لائیو چل رہے ہیں شباشی صاحب. سر وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. نفیسہ صاحبہ کنکلوڈنگ ریمارکس فرام یور سائڈ پلیز. دیکھیں کنکلوڈنگ یہ جمہوریت کا حال ہے, پارلیمنٹ چل نہیں رہی ہے, جوڈیشری کے اوپر انہوں نے ریفرنسز کیے ہوئے ہیں, میڈیا کے اوپر سینسرشپ ہے, پھر یہ آزادیوں کی بات کرتے ہیں, اور ابھی تاجروں کے پیچھے پڑے ہوئے. اب تاجروں کے اوپر بھی انہوں نے اپنی انٹیریئر منسٹری اور ادھر ادھر کی چیزیں لگا دی ہیں کہ وہ بھی